اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، دور قرآن 2024 اس ضمن میں ہمارا 22 پارہ سورہ احزاب 52 آیت سے انشاءاللہ العزیز ہم شروع کریں گے۔ تو تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا ہم آغاز کریں گے۔ تو میں دعوت دیتی ہوں حفصہ شاہد کو کہ وہ آئیں تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ حفصہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ بعد هذا أن أوفوه إن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليه حفصہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم
वालिही वस्साबिही अजमईन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। अम्मा बाद, मोहतरम ख़वातीन और अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अल्लाह इस कुरान को हमारे दिलों की बहार, हमारे दिलों का नूर, आँखों की ठंडक, दिलों का सुरूर बना, सुकून और इत्मीनान का ज़रिया बना। अल्लाह इस कुरान के ज़रिए हमारे कबीरा सग़ीरा गुनाहों से दरगुज़र फरमा। अल्लाह इस कुरान के ज़रिए हम सबको हिदायत नसीब फरमा। इस कुरान के ज़रिए हमें सिरातल मुस्तक़ीम पर चलना हमारे लिए आसान कर दे। अल्लाह इस कुरान के ज़रिए हमें दोनों जहानों में सुरख़ुरू करना। अल्लाह ये कुरान क़यामत के दिन हमारे हक़ में हुज्जत कायम करने वाला बना दे। अल्लाह इस कुरान को हमारे लिए रहमत बना, अल्लाह हिदायत का ज़रिया बना। अल्लाह इस कुरान के ज़रिए हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी कामरानी अता फ़रमा। अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा को सेहत आजिला कामिला अता फ़रमा। सब पर अपनी खुसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो जिन जिन मुश्किलात में घिरे हुए हैं, जिन परेशानियों में घिरे हुए हैं, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ कर दे। सबके दिली मुरादें बर लेकर आ, सबके लिए आसान वसाइल ज़राए असबाब मुहैया फरमा। अल्लाह हमारी इन काविशों को कबूल फरमा। जब तक ज़िंदा रहें कुरान पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह कुरान क़यामत के दिन हमारे हक़ में हुज्जत साबित करने वाला बना दे। अल्लाह जो बीमार हैं उन सब को सेहत आजिला कामिला अता फरमा। अल्लाह बिन बिहाए कुंवारे लड़का लड़कियां जहाँ मौजूद उनके लिए नेक और सालेह जोड़े अता फरमा। हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। हमारा इस मिल बैठने को कबूल फरमा। हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरे अहज़ाब हमारा जो इसका मुताला हमारा चल रहा है, इसमें हमने देखा कि ख़ास तौर पर ये सूरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइली ज़िंदगी से बहस करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरे नूर में तो मोमिनों के लिए इन जनरल इन कॉमन बात बता दी गई, लेकिन सूरे अहज़ाब ख़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अज़वाज मुतहरात बनाते रसूल और आपके बारे में वजाहत कर दी गई कि आपके घर में दाखिल होना है तो इजाज़त तलब कर आने का हुक्म दे दिया गया है। लिहाजा अल्लाह ने वाज़े कर दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं, आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। इस बात को भी अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अंबिया पर नबूवत पर मैं मोहर लगाने वाला हूँ, खातिमुन नबिय्यीन हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दिया और अल्लाह ताला ने एक वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन औरतों से चाहें आप निकाह कर सकते हैं, चाहे आपके खलेरे, मुमेरे, फुपेरे और जो ख़वातीन जो आपके साथ हिजरत किए हैं, मदीने मुनव्वरा आए हैं, उनसे आप निकाह कर सकते हैं। लेकिन एक स्टेज के बाद हज़रत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे आखिरी निकाह किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया कि इसके बाद आप किसी से निकाह नहीं करेंगे। इस इजाज़त को अल्लाह ताला ने मौके ने ख़त्म कर दिया कि अब आप इसके बाद आपके लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं, वरना इसकी इजाज़त है कि इनकी जगह आप चाहें तो इन्हें लौंडियाँ रख सकते हैं। लेकिन अब आप निकाह करने के लिए अल्लाह ताला ने पाबंदी इख्तियार कर दी कि हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही आपने निकाह किया। ये आखिरी निकाह था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसके बाद अज़वाज मुतहरात को ख़ास तौर पर बता दिया जा रहा है क्योंकि ये उम्मत की माएँ हैं
उम्मत की मावन जैसा हैसियत रखती हैं, तो लिहाजा ये आम औरतों जैसा नहीं, रोल मॉडल है। तो इन्हें कह दिया गया कि जब कभी ये लोगों जो ईमान लाए वो नबी के घर में दाखिल हो तो इजाज़त तलब कर लिया करो, बग़ैर इजाज़त के ना चले जाया करो। नंबर 2, अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो ज़रूर आओ, मगर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ, बैठकर जो है गप्पे हाँकते हुए नहीं बैठना चाहिए। तुम्हारी ये हरकतों से नबी को तकलीफ़ पहुँचती है, मगर वो शर्म व हया की वजह से तुमसे कुछ नहीं कहते, लेकिन अल्लाह तो हक बात कहने में शर्माता नहीं। और जो हुक्म दे दिया नबी की बीवियों से, अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो पर्दे के पीछे से मांगने का हुक्म, ये तुम्हारे और उनके दिलों की पाकिज़गी के लिए ज़्यादा मुनासिब तरीक़ा है। तुम्हारे लिए ये हरगिज़ जायज़ नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ दो, और न ये जायज़ है कि उनके बाद उनकी बीवियों के साथ तुम निकाह करो। ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। तुम खा कोई बात ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तो इसको हर हाल में जानता है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को नसीहत की कि अल्लाह के नबी के साथ किस तरीक़े का मामला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म व हया की वजह से, तकल्लुफ़ात की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को ये नहीं कहा करते थे कि उठकर चले जाओ या कोई ऐसी बात, लेकिन अल्लाह तो नहीं शर्माता ना इन बातों को वाज़े करने में। इस तरीक़े से बातों को वाज़े कर दिया। अहले ईमान के लिए उम्महातुल मोमिनीन बेहतरीन रोल मॉडल है, तो उनकी तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने ये तमाम अहकामात वाज़े कर दिए हैं। और कुछ मांगना हो तो पर्दे की आड़ से मांगा करे। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो अहम आयत जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि अल्लाह ताला जो कुछ सीनों में है या जो कुछ तुम जाहिर करते हो, अल्लाह उसको हर चीज़ को जानने वाला है। और अज़वाज मुतहरात के लिए भी हुक्म दे दिया गया कि अगर तुम्हारे बाप, उनके बेटे, उनके भाई, भतीजे, भांजे, मेलजोल की औरतें और उनके ममलूक घरों में आए औरतें, तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी से परहेज़ करना चाहिए। ये घरों में आया जाया करे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एहतियात करने का यहाँ पर हुक्म दे दिया गया। उसके बाद यहाँ दरूद के एतबार से बात को वजाहत कर दी गई है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके मलाइका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। लोगों तुम भी नबी पर दरूद व सलाम भेजा करो। तो दरूद की फ़जीलत इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने की क्या फ़जीलत कुरान मजीद में वाज़े कर दी गई है। क्योंकि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, तो हमें भी चाहिए जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने, पढ़े, फ़ौरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना चाहिए। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, इन पर दुनिया और आखिरत में लानत होगी। आपने आज की दुनिया में भी बहुत सारे देखा होगा कि किस तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रक़ीक़ हमले जो किए जाते थे, आपके कार्टून्स बनाना, आपकी जो है इज़्ज़त को पामाल करना, तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हंसी मज़ाक, और हमने देखा कि उन सब का क्या हाल हुआ है। अल्लाह ताला ख़ुद इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि जो कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देगा दुनिया में भी आखिरत में भी, उनके लिए सज़ा है, दर्दनाक सज़ा है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसी अनाप शनाप बात ना तो सुनना है, बल्कि उनका मुँह तोड़ जवाब भी हमें देना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे गए रसूल हैं। तो इस तरीक़े से यहाँ पर इस बात को वाज़े कर दिया गया कि जो कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मामले में तकलीफ़, यानी एक यहूदी जो है सरदार था, एक यहूदी था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज बनाते रसूल के बारे में तरह तरह की बातें कहा करता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क़त्ल करवाया। और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने का मतलब ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बातें करना, बल्कि रक़ीक़ हमलों में से एक हमला ये भी है कि 11 निकाह क्यों किए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह की बातें बनाई गई हैं इस ज़िमन में
کہ ایک شخص کے لیے تو 4 نکاح، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے تو جو ہے 11 نکاح. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ طرح طرح کی باتیں. اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اجازت تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ڈانٹ ڈپٹ کھلائی ہے جو اس کے احکام کی مخالفت، ان کے محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، اس پر اصرار کر کر اسے ایذا دے اور اس رسول پر عیب لگانا، رسول میں کوئی نقص ڈھونڈنے کی جو کوشش کرنا، ایذا دینا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل یوزینی ابن آدم و یسب الدہر وانا الدہر. اللہ عز وجل فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے ایذا پہنچایا ہے، کہتا ہے زمانے کو گالی دیتا ہے اور میں ہی زمانہ ہوں، اس کو رات اور دن میں ہی بدلتا ہوں. تو زمانے جہالت میں لوگ کہا کرتے تھے ہائے زمانے کی بربادی، ہائے زمانہ بڑا خراب ہے، ہمارے ساتھ اس نے یہ کر دیا. وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کو زمانے کی طرف منسوب کرتے اور اسے گالی دیا کرتے تھے، حالانکہ ان کا فاعل اللہ عز وجل ہے نا، اللہ اسی لیے منع فرماتا ہے. اوفی نے عبداللہ ابن عباس کی روایت کو نقل کیا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت صفیہ بنت ہوئی کے بارے میں کیوں نہ ہو جائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا، شادی کرنے کی وجہ سے طعنہ کیا گیا تھا، تو ہر اس شخص کے لیے بارے میں ہے جو بھی کسی وجہ سے رسول اللہ کو ایذا دے، اور جس نے رسول اللہ کو ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا، تکلیف دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رقیق حملے کرنا، اناپ شناپ کہنا، ان تمام چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے. جو کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، ظاہر ہے آج بھی دیکھ لیجئے غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں نا کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیق حملے کیے جاتے ہیں. اللہ منع فرماتا ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جو بھی احکامات واضح کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو حملے کر رہے ہیں، دراصل اللہ کی احکامات، اللہ کی آیتوں کا مذاق کھلواڑ کرنا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتے. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی ہے، اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہیں ہے. دراصل یہ لوگ، یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی باتیں چسپاں کیا کرتے تھے. اہل کتاب تو آپ کے دشمن تھے ہی تھے، لیکن منافق دیکھ لیجئے، مشرکین مکہ، حالانکہ بے داغ 40 سال آپ نے ان کے درمیان زندگی گزاری، اس کے باوجود بھی آپ کو انہوں نے رسول تسلیم نہیں کیا. جادوگر، ساحر، کاہن، مجنون، شاعر. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یعنی سورہ مکی دور کی صورتوں میں واضح کرتا ہے، نبی ہمیں پتا ہے ان باتوں سے آپ کا دل، آپ کا سینہ بچتا ہے، لیکن صبر کریے، ان کا بھی وقت آئے گا، تھوڑے دن کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف تسلی دی، اور اہل ایمان کو بھی جو ہے کہہ دیا گیا کہ ان کی باتوں پر جو ہے دل جو ہے آپ کا کڑتا ہے، جلتا ہے، لیکن صبر کریے، حالات اچھے ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ حالات یکساں نہیں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے سے مراد اللہ کو ناراض کرنا، اس کو غصہ دلانا. مثلا جب کوئی شخص دیکھ لیجئے زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابھی ہم نے پڑھا. اسی طریقے سے شرک کرنے سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، رسول اللہ نے فرمایا بری بات سن کر صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، اس کے باوجود وہ ان کو عافیت دیتا ہے، رزق دیتا ہے. بخاری نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی، جسمانی دونوں قسم کی تکلیفیں پہنچائی جا سکتی تھی اور پہنچائی جا رہی تھی. تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی اس طریقے کی تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو وان کرتا ہے، ان کو دنیا اور آخرت میں۔ دیکھ لیجئے مشرکین مکہ کا کیا حال ہوا، اور اسی طریقے سے کفار مشرکین کا کیا حال ہوا جنگ بدر میں۔ اللہ نے کس طریقے سے منہ کی کھائی، 70 ان کے بڑے بڑے سرداروں کو جو ہے قتل کر دیا گیا، 70 کو قیدی بنا کر لایا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، اہل کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو معاملہ کیا کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، بغض، عداوت رکھا کرتے تھے، ان کا بھی معاملہ کیا ہو گیا؟ 7ویں ہجری میں جا کر خیبر فتح ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، خیبر فتح ہونے کے بعد سردار کی بیٹی اور سردار کی بیوی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی قیدیوں میں آ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا۔ تو جب سے جو ہے اس دن سے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے نہیں کیا کرتے تھے، یہ باتیں ان کو پتہ ہے، دیکھ لیجئے، لیکن اس کے باوجود آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، اللہ یہاں پر واضح کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم خود دیکھ رہے ہیں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسی مذاق کیا جاتا تھا نا۔ کچھ عرصہ پہلے ڈنمارک میں سب کچھ ہم نے بین کر دیا تھا کہ ان کی چیزیں نہیں لینا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیق حملے کیے۔ تو یہ وقتاً فوقتاً ایسی حرکتیں کرتے ہیں، دین کو، اسلام کو جو ہے ٹیررسٹ والا دین کہتے ہیں، ٹیررسٹ کا لیڈر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایذا پہنچانا۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی ایذا پہنچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بہت بڑی سزا دے کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھی فرمائی ہے، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ منافق تھے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن رسول اللہ کو ایذا دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے، کیونکہ کسی مومن سے اس بات کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے۔ اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے سے مراد اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے شان میں گستاخی کرنا، ان کاموں کا ارتکاب کرنا جو اس نے حرام قرار دے دیا۔ مثال کے طور پر یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا۔ یہودیوں نے کہا اللہ کے ان کے تو ہاتھ باندھے گئے ہیں، اور فرشتوں کو جو ہے اللہ کی بیٹیاں، اور بتوں کو اللہ کی مخلوق کو اس میں شریک قرار دیا کرتے۔ تو لہٰذا یہ سب چیزیں اللہ کو تکلیف دینا، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے علاوہ رسول اللہ کو اور اہل ایمان کو ایذا بھی اللہ تعالیٰ کو ایذا ہے۔ جیسا کہ کعب بن اشرف کی جو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی حجوں کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف کے قتل کے لیے کون تیار ہے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا سے مراد کسی بھی طرح کا جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کتنی بار یہودیوں نے نہیں کیا، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دھوکے سے بلایا گیا، جہاں جس جگہ پر بیٹھیں گے اوپر سے ایک چکی کا پاٹ گرا دینا۔ اور جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے، ان منافقوں نے اپنے چہروں پر نقاب رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے درپے ہو گئے۔ فوری جو تھے صحابہ اکرام پیچھے تھے، کیونکہ ایک ایسے ٹنل سے گزر رہے تھے جو 1 بائی 1 ہی جایا سکتے تھے۔ فوری جو پیچھے صحابہ تھے وہ آگے آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے لگے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور جب آپ مکے میں جب تھے، جو آپ کے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہو گیا، ابو لہب اپنی چادر کھینچتا ہوا سرداران قریش کے مجلس کی طرف دوڑا، کہنے لگا کہ آج تو محمد ابتر ہو گیا ہے، محمد ابتر ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابتر کا مطلب جڑ کٹا، یعنی آپ کی نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے اس سے جو آپ کا آگے جا کر نسب چلے، آپ کا نسب برقرار رہے، نسل چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غمزدہ ہوتے ہیں، کیوں افسوس کرتے ہیں؟ ان کی باتوں پر کان مت دھریے، ان کا کام ہی ہے باتیں بنانا۔ ہم نے بے شک آپ کو کوثر عطا کیا ہے، کوثر پر تو وہی لوگ وارد ہوں گے جو آپ پر ایمان لانے والے، جو آپ کے اصحابہ ہوں گے، جو آپ کے اہل میں سے ہوں گے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے آپ ان کو پانی پلائیں گے،
ان کی شفاعت کریں گے۔ یہ منافق جو آپ کو عجیزہ دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، آپ کی یعنی آپ کے بیٹے کے وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں، آج منا لیں خوشیاں، لیکن کل کیا ہوگا دیکھ لیجئے، کل یہ سین بدل جائے گی۔ جو آج جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کل جو ہے وہ لوگ ایمان لانے والے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے روحانی جسمانی باتوں کے ذریعے سے تکلیف ایذا دی، اللہ تعالیٰ ان سب کا ازالہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر دیا۔ تو یہ منافق، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر بھی عطا کیا، اور قربانی کریے، اس کے بعد نماز کے بعد قربانی، یہ بات واضح کر دی، اور دشمن ہی آپ کا جڑ کٹا ہے۔ آج کوئی ابو جہل ابو لہب کے اگر اولاد نسل بھی ہوگی نا، لیکن کوئی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ابو جہل کی نسل سے ہیں، ابو لہب کی نسل سے ہیں، اور کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ ولن ہے اسلام کے، یہ دشمن تھے اسلام کے، کس طریقے سے وہ اسلام کو نقصان پہنچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا۔ اس کے برخلاف جو کوئی مومن ہوتا ہے، دیکھیے وہ اپنے آپ کو ہاشمی، قریشی، سیدی کہہ کر اپنے آپ کو یعنی فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، قریب کے ہیں، یعنی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کی اولاد نہ ہو تو کیا ہو گیا، آپ کے چاہنے والے، آپ کی جو ہے امت بے تحاشا، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں تھرو آؤٹ دا گلوب دیکھ لیجئے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نماز کا وقت آ رہا ہوتا ہے، وہاں اذان دی جاتی ہے، ہر اذان میں ہو اللہ کے بعد آپ کا نام، کلمے میں اللہ کے بعد آپ کا نام، اذان کے کلمات میں اللہ کے بعد آپ کا نام، جب ہم دعا پڑھتے ہیں ان دعا میں بھی اللہ کے بعد آپ کا نام، درود میں بھی دیکھ لیجئے ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامت رحمت نازل فرمائیے، جیسا آپ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر آپ نے رحمتیں نازل کی۔ تو جہاں جہاں تھرو آؤٹ دا ورلڈ دیکھ لیجئے، ہر جگہ اذانیں بلند ہو رہی ہیں، اقامت کہی جا رہی ہے، اس کے بعد دعائیں پڑھ رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، اتحیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، سبحان اللہ، کوئی ایسا لمحہ نہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کا ذکر نہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کے اولادیں ہوں لیکن اس کے باوجود بھی کیا وہ ماں باپ کے لیے یعنی راحت سکون بنے ہیں؟ کیا وہ نام کو روشن کرنے والے بنے ہیں؟ اولاد ہونے کے باوجود نہیں، بیٹے ہونے کے باوجود نہیں، لیکن اللہ کے نبی کو بیٹے نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے نبی۔ کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں آپ غمزدہ ہوتے ہیں؟ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی نا، کیوں آپ کے نرینہ اولاد کو اللہ نے لے لیا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ورنہ لوگ ان کو بھی جو ہے رسول کا مقام و مرتبہ دے دیتے۔ اللہ کو نہیں چھوڑا، لوگوں نے عزیر ابن اللہ، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اگر رسول کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی کہتے کہ جی ہاں رسول ہیں جی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کہا، اس کے باوجود بھی آج ایک فرقہ وجود میں آیا نہیں قادیانیوں کا کہ میں رسول ہے، میں فلانا ہوں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، تو اس نے کیا لوگوں کو پٹی پڑھائی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم جب واپس آ سکتے ہیں تو محمد رسول اللہ کیوں نہیں؟ چلے جی، ایک اس نے فتنہ برپا کر دیا، اس سے ایک قادیانی ایک فرقہ وجود میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو خاتم النبیین ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول ہے، رسول آ گیا اس طرح سے جو کہہ رہے ہیں، تو اگر آپ کی اولاد نرینہ ہوتی تو یہ لوگ رسول کا درجہ نہ دیتے۔ تو یہ اللہ کی حکمت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا، لیکن اس کا سبسٹیٹ میں دیکھیں آپ کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کثرت امت پر میں فخر کروں گا، سبحان اللہ، اور میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، کیونکہ تمام انبیاءوں میں سے میری امت بکثرت رہے گی، لہٰذا میری امت کو بڑھانے میں میری مدد کیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کتنا ہے دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے نہ ہونے کے باوجود آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ ہمیشہ دیکھ لیجئے جبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
تو اللہ کے بارے میں ڈرایا گیا، اتنا ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتا ہے یا آپ کے ازواج مطہرات یا بنات رسول کے بارے میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ مکہ مکرمہ میں بھی شاعر، کاہن، ساحر، یہ تو مذاق اڑایا جاتا، سجدے کی حالت میں اونٹنی کی اوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر رکھ دیا جاتا، چادر کے ساتھ گلا گھونٹ دیا جاتا۔ شاب ابی طالب میں 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم محصور رکھنا۔ اہل طائف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں نبوی میں گئے تو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے جو کوئی میرے نبی کو اذیت دیتا ہے اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کن عذاب دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود واضح فرماتا ہے کہ نبی ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بستا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور یہ منافق آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ شخص تو قانون کا کچا ہے، قانون کا کچا ہے، ہر ایک کی بات سن لیتا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگا دینا، یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ ذرا بتائیے۔ جو کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ایذا دے گا، بلکہ تا قیام قیامت تک کے لیے یہ جو ہے کوئی نہ کوئی وقتاً فوقتاً فرقے اٹھیں گے، جیسا قرآن کو جو ہے جلا دیا جاتا ہے یا قرآن کو بے حرمتی کی جاتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسی مذاق، ٹیررسٹوں کا لیڈر کہنا اور کتابیں لکھنا رنگیلا رسول کہہ کر۔ 2 جو ہے مرتد ہو گئے ہیں، تسلیمہ نسرین اور جو ہے سلمان رشدی، آج ان کو کتنا بیک اپ ملتا ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خلاف باتیں کی نا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، رنگیلا رسول آپ کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں کیے ہیں۔ آج دنیا تو انہیں پروٹیکٹ کر رہی ہے، پروٹیکشن دے رہی ہے، اللہ نے بھی ڈھیل دے رکھا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں اللہ ضرور عذاب دے کر رہے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں وہ ملعون ہیں، لعنت زدہ ہیں۔ تو ہمیں اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ واضح فرماتے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا اثما مبینا، جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی گناہ کے، جو انہوں نے کمایا ہوا، یقیناً انہوں نے بہت بڑا بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ یعنی ناٹ اونلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مومن مرد اور عورتوں کو ایسے کام کی تہمت لگا دیتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا ہے، یعنی اس کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں جس سے وہ بری ذمہ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے بہتان سری گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی طرف عیب لگانا، نقص کے طور پر کوئی ایسی بات منسوب کر دینا جو انہوں نے کہی ہی نہیں۔ اس وعید سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ تھے، یعنی مومن مرد اور عورتوں پر تہمت لگانا، بہتان لگانا، جیسا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا اور آپ کے صحابہ کو، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے ان کو جو ہے یہ کون کیا کرتے تھے؟ کافر، مشرک، اہل کتاب اور منافق۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرماتا ہے یہ لوگ صحابہ کی صفات جو ہے اس کے الٹ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بیان فرمایا کہ وہ مہاجرین انصار سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ان کے گناہوں کو اللہ بخش دے گا، بخش دیا اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ ان کے بارے میں کہتا ہے، لیکن تم ہے کہ ان کے بارے میں ایذا دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو۔ مکے میں بھی دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آتا، اسلام میں جو داخل ہوتا، صحابہ کو کیسی کیسی اذیتیں دی جاتی، تپتی ہوئی انگاروں پر لٹانا، تپتی ہوئی ریت میں گھسیٹنا، سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جانا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دینا، یہ کیا کوئی ایذا نہیں تھی؟ تہمت لگانا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں۔
یہ تمام باتیں اللہ واضح کرتا ہے. ناٹ اونلی، پہلے تو اللہ نے اپنی بات، اس کے بعد رسول اللہ کی بات، پھر اب مومن مرد اور عورتوں کی بات کہتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو تو جو میں کہہ رہا ہوں میں تو حق بات کہہ رہا ہوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ چیز موجود ہو تو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اس میں وہ چیز موجود نہیں تو پھر یہ بہتان ہو گیا. تو دونوں اعتبار سے کہ غیبت کرنا جائز نہیں ہے. پیٹ پیچھے کرتے نا، اگر آپ میں اگر وہی بات سچی ہے، حق ہے، تو سامنے کیوں نہیں کہتے؟ یہ پیٹ پیچھے کیوں کہتے ہیں؟ ان کو تھرڈ پرسن کو کیوں کہتے ہیں؟ اور جن سے یہ بات ان تک پہنچ سکتی ہے ان کو آپ کہتے ہیں، کیونکہ شور یہ بات آپ تک پہنچ جائے گی. اللہ تعالیٰ یہاں پر وارن کرتا ہے. یہ پیٹ پیچھے برائیاں کرنا، گڑھے کھودنا، تہمتیں لگانا، کھود کرید کرنا ایک مومن کا کام نہیں ہے. المومن المسلم مرآۃ المسلم، مسلمان کا آئینہ ہے. جیسا آئینے کے آگے ایک مسلمان یعنی کوئی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، آئینے کی صفت کیا ہے؟ جتنا داغ دھبا اتنا ہی بتاتا ہے. دوسرا، پیچھے جو اس کے آئینے سے گزر گئے ان کے بارے میں شکایت ان کے عیبوں کو نہیں بتاتا. تو جیسا آئینہ جتنی بات اتنی ہی اور اصلاح کراتا ہے کہ بتاتا ہے چہرے پر جہاں داغ دھبا تو آپ فوری جو ہے اس کو صاف کر لیتے ہیں. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اصلاح کرتا ہے، جتنی اس میں برائی اتنی ہی برائی بیان کرتا ہے. ایگزیجریشن کر ہم تو رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا خواتین کے بارے میں، چاول دے تو کھچڑی بنا دیتے ہیں مرچ مسالہ لگا کر. ان تمام چیزوں سے اس دین اسلام ہمیں منع کرتا ہے. یہ کہ بہت بڑا گناہ ہے، خامخواہ تم گناہ کما رہے ہیں. گھنٹوں بیٹھنا، لایانی باتیں، لایانی کام کرنا، دیورانی جٹھانی ننند بھاوج کے ساس بہو کے قصے کہانیاں بات کرنا، ڈسکس کرنا ان کے بارے میں، یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا. واقعی ہم ایمان لے کر آئے ہیں، نیکیاں تو کما رہے ہیں لیکن ہم ضائع کر رہے ہیں. ہماری مثال ایسی ہے، پیٹ بھر کر اچھی مرغن غذا کھائے، فوری جو ہے انگلی ڈال کر قے کر دیے. تو اس سے توانائی کیسے مل سکے گی انسان کو؟ اسی طریقے سے نیکیوں تو کمائے لیکن غیبت کر ہم نے نیکیوں کو ضائع کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر تمہیں غیبت کرنی ہے تو تمہاری ماں کی کیا کرو. تمہارے جو ہے نیکیوں کی سب سے زیادہ حقدار تو وہی ہے. ہم دنیا میں 10 روپے 100 روپے اگر غلطی سے کسی کے اس میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے تو 10 فون کر بولتے ہیں کہ بائی مسٹیک آپ کے اکاؤنٹ میں 100 روپیز چلے گئی، پلیز مجھے واپس کر دو. تو نیکیاں کماتے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر آج کے بعد نہ غیبت، نہ چغلی، نہ کوئی جو ہے کھود کھرید، تعاقب میں رہنا، کسی کے بارے میں ان کے بارے میں جو ہے انفارمیشن گیدر کرنا، یہ تمام چیزیں ایک مومن کے لیے تو زیب نہیں. ہاں ایک منافق ہے جو کر رہا ہے کرے. اللہ تعالیٰ نے بھی وعید سنا دی، جو کوئی ایسی حرکت کرتا ہے بیرون کے لیے دیکھ لیجئے. اللہ نے واضح کر دیا کہ مومن مرد اور عورتوں کو جو بھی تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان اپنے اوپر لے لیا ہے. یہ گناہ کا کام ہے. اس سے اللہ تعالیٰ یہاں پر منع فرماتا ہے. اس کے بعد جو ہے جو اہم ترین باتیں بتا دی گئی ہے آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے. اب پردے کی آیتیں آ رہی ہیں، یہ تمام دیکھ لیجئے. یہ بہتان عظیم لوگ آپ کے بارے میں ڈسکس نہ کریں. آپ کو جو ہے سیف اینڈ سیکیور کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا 59 آیت میں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ اکبر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے، پہلے تو بیویوں کو اللہ نے حکم دیا، اپنے بیویوں سے، وہ بناتی کا اپنے بیٹیوں سے، وہ نساء المؤمنین مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنینا علیہن من جلابیبہن. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ لٹکا لیں اپنی چادروں کا گھونگھٹ، یا سروں پر اپنے گھونگھٹوں کو لے لیا کرے. اللہ واضح کرتا ہے اپنی چادروں کا پلو لٹکا لیا کرو. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے، زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے، یعنی شریف گھرانے کی ہے، ان کو ستایا نہیں جائے گا.
اللہ غفور اور رحیم ہے۔ تو پردے کا بھی حال ہی میں ہمارا لیکچر گزرا ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کر دیا کہ کس طریقے سے جو ہے خواتین کو جب گھروں سے باہر جائیں تو کیا کرنا چاہیے، اپنے چہروں پر جو ہے پردہ لٹکا لینا چاہیے، چادر کو آگے کر لیجئے، گھونگھٹ لے لیا کرے، یا نہیں جو آج کل نوز پیس الگ سے چہرے کو لگایا جاتا ہے یا دوپٹے سے آڑ کیا جاتا ہے، واٹ ایور اٹ میں بھی، جو آپ کو کمفرٹیبل ہے جیسے آپ کر سکتے ہیں آپ اس طریقے سے کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ بہرحال چہروں کو چھپانا ہے، کیونکہ یہ منافق، یہ کافر، یہ جو اہل کتاب آپ کو تنگ نہ کرے اور ایسے قسم کے لچے لوفر قسم کے لوگ آپ کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے، آپ کے بارے میں کمنٹ نہ کرے، آپ کا پیچھا نہ کرے، آپ کو اذیت نہ دے۔ ان اذیتوں سے، ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے ہی اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو جو ہے چہرے کا پردہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ہی لیے بہتر ہے، ہمارے سیف اینڈ سیکورٹی کے لیے ہے۔ پہچان لی جائے کا مراد کیا ہے؟ یہ شریف گھرانے کی عورتیں ہیں، یہ شریف گھرانے کی عورتیں ہیں، ان کو ستایا نہ جائے، ان کو تنگ نہ کیا جائے، اس لیے اللہ نے یہاں پر حکم دیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیٹیوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، اس زمانے کے حالات کچھ الگ تھے، پتہ نہیں کیا تھا، اس طریقے سے ہم کمنٹس کرتے ہیں۔ نہیں، اس زمانے میں بالفرض اگر اللہ کے رسول کی بیٹیاں اور بیویوں کے لیے ہیں، جب ان کے لیے حکم ہے کہ ان کے جو ہے ان کے پاک دامنی پر ہم کوئی شک بھی نہیں کر سکتے، ان کے دل پاک، نظر پاک، ان کو جب اللہ احتیاط دے رہا ہے کہ پردے کی آڑ سے کچھ چیز لین دین ہو تو کیا کرو، بات کرنا ہے تو قولاً یعنی ایسی بات کیا کرو، کھری کھری بات، سیدھی صاف لپٹی ہوئی بات کیا کرو، یعنی لگاوٹ کی باتیں مت کیا کرو، گھروں سے باہر نکلے تو زیب و زینت مت کیا کرو، بلکہ آنچل کو ڈال کر نکلا کرو۔ یہ تمام چیزیں جب ان کے لیے ہیں، ان پاک شفاف لوگوں کے لیے ہے، تو ہم کیا ان سے زیادہ، ہم تقوی والے ان سے زیادہ پاک ہیں؟ ہم بتائیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ چہرے پر جو ہے پردہ رکھ کر جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیے چہرہ ہی وہ چیز ہے کہ انسان اس کو پہچان لیا جاتا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں کسی کو لڑکی کو دیکھنے تو کیا دیکھ کر پسند کرتے ہیں؟ چہرہ ہی دیکھ کر پسند کرتے ہیں نا۔ تو یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کرے اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے جسم کو چھپا لیں، ڈھانک لے۔ تو ان ڈیٹیل آپ جو ہے پردے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، 3 ایپیسوڈ 1.5 گھنٹے کے ہم نے کیے ہیں، تو یہاں پر میں سرسری طور پر آپ کو بتا کر آگے بڑھ جاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پردے کے ہمیں احکامات دے دیا گیا ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اگر منافقین، اب یہاں سے جو ہے منافقین کے بارے میں آیت نمبر 60 میں، منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، وہ جو مدینے میں جو ہے ہمیشہ فتنے برپا کرنے کی، افواہیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی تمہارے ساتھ کچھ رہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کرتا ہے کہ یہ منافق ہمیشہ جو ہے رسول اللہ کو ایذا دینا اور ایسی فتنے انگیز باتیں پھیلا دیا کرتے تھے، تو مسلمانوں کے اندر گھبراہٹ پیدا کرتے، انتشار پیدا کرتے، ان کو جو ہے ذہنوں کی تکلیف دے، اس طریقے سے باتیں کہہ کر مدینے میں افواہیں اڑا دینا، فلان جگہ مسلمانوں کو بڑی زد پہنچی ہے، یہ فلانی جگہ مسلمانوں کے خلاف بڑی طاقتیں جمع ہو رہی ہیں، عنقریب مدینہ پر اچانک حملہ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ان کا ایک مشغلہ یہ بھی تھا کہ وہ خاندان نبوت پر اور جو ہے اور مسکین کے اور مسلموں کے لیے زندگی کو اجیرن کر دیا کرتے تھے، اور طرح طرح کی ایذا، یعنی اس طریقے سے ایک دوسرے سے ان کے دلوں میں بد دل کر دیا کرتے، افواہیں پھیلانا، یہ بدگمانیاں پیدا کرنا، مسلمانوں کے اخلاق پر جو ہے رقیق حملے کرنا، یہ تمام چیزیں وہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی، ہم ان کو تھوڑی مہلت دے رہے ہیں، اب ان کا بھی کچا چٹا اللہ کھول کر آخری میں بیان کر دے گا، یہ بھی واضح کر دے گا کہ یہ کون رہے ہیں۔ جب جنگ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے
تو انہوں نے نقاب پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی نا. اللہ کے نبی نے 17 لوگوں کے نام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بتا دیا کہ یہ منافق ہیں. آپ نے بتا دیا ان کے جرائم ایسے تھے. تو یہ کیا کیا کرتے تھے مدینے میں؟ لوگوں کو اکسانا، ابھارنا، بھڑکا دینا، مسلمانوں پر مسلط کرنا، اور جو ہے اہل کتاب کے پاس جا کر کانا پھوسی کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان، انہوں نے تو آگے اس بات کو پھیلایا تھا نا. اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اس حال میں کہ یہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، بری طرح ٹکڑے کیے جائیں گے. یعنی ایسے لوگ جو ہے لعنت زدہ، لعنت کے قابل ہے، جہاں پائے جائیں گے انہیں گرفتار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے گا. واضح رہے کہ ان آیت میں جو ہے یہ احکامات انہیں وقتی طور پر تھے، عارضی نہیں، بلکہ قرآن مجید کے دوسرے احکامات کی طرف قیامت تک کے لیے ہیں. اب بھی جو ہے حکومت پر جو ہے لازم ہے کہ ایسے لوگوں کا یہی علاج ہے جو لوگ جو ہے بھرے بازاروں میں لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں. کس طریقے سے آج دیکھ لیجئے ہمارے ماحول معاشرے میں آتا ہے، لڑکی چھوٹے بچوں کو انہیں ریپ کرنا، بچی پریگننٹ ہو جانا، یہ سب چیزیں کیا ہو رہا ہے. اور جو مالدار ہیں، بڑے عہدے والے لوگ ہیں، ان کے بیٹوں نے بچوں نے کر دیا تو ان کو معاف کر کر چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ بہانہ. آج کتنا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. اور غریب غربا ہے، نچلے طبقے کے ہیں جن کی کچھ اوقات ہی نہیں سماج میں، سوسائٹی میں، کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی، مال دے کر ان کا منہ بند کر دیا جاتا ہے. یہ تمام ناانصافی ہو رہی ہے انسانیت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حق کے علمبردار بنا کر اٹھایا ہوا ہے، تو حق کے خاطر لڑنا ہے. یہ معاملہ اس بچی کے ساتھ ہوا ہے، یعنی جو غریب غربا ہے، کل ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ایسے معاملات کو دیکھ کر ان برائی کو فوری روکنا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے جو اس طرح کی افواہیں اڑاتے ہیں. دیکھیے کسی کے بارے میں اسکینڈل کو عام کر دینا، یوٹیوب میں، چینل، سوشل میڈیا میں ان باتوں کو بہت گرمایا جاتا ہے. بلکہ کسی کے بارے میں کچھ ہو جاتی ہے نا افواہ، دیکھتے ہیں سیلیبریٹیز کے بارے میں یا ہیروز کے بارے میں کوئی بھی ہوتا ہے، فوری یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں پیپرز ہے یا کچھ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے، ایسی مرچ مسالے لگا کر ان کے بارے میں بولنے لگتے ہیں. کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ کسی کی نجی معاملات میں آپ کیسے دخل دے سکتے ہیں؟ اور رپورٹرز آ جاتے ہیں پریس رپورٹ کے، اب آپ سے ہمیں انٹرویو لینا ہے، اس طریقے سے منع کرتے ہیں تو اس پر برا مانتے ہیں، اور اپنی من گھڑت قصے کہانیاں بنا کر اپنے جو ہے پیپر کو جو ہے فروخت کرانے کے لیے، اپنے میگزینز کو، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اٹھ پٹان قسم کی باتیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو کڑی سی کڑی سزا دینی چاہیے. ایسے لوگوں کا یہی علاج ہے جو لوگ بھرے بازاروں میں لڑکیوں کو جو ہے اٹھا لے کے جاتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں اور قوم لوط کا عمل کرتے ہیں. پورے معاشرے کے سامنے نکاح کے بغیر بدکار مرد اور عورتیں اکٹھے رہ کر لیونگ ٹوگیدر رہتے ہیں. نکاح کے بغیر اس طریقے سے رہنا، یہ حدود اللہ کو پامال کرنا. ان کا علاج کیا ہے؟ انہیں گرفتار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تاکہ دوبارہ کسی کو ایسے کرنے کی جرت نہ ہو. اور اغوا اور ایسے دوسرے معاملات میں سادہ زنا کے جو ہے کیسز نہیں ہیں، بلکہ زنا کے علاوہ یہ فساد فی الارض کے تحت بھی آتے ہیں، جن کی سزا ایسے لوگوں کا صاف یہ ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چاچا سے ملا، اس کے پاس جو ہے جھنڈا تھا. میں نے ان سے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے کہ میں اس کی گردن اتار دوں، اس کا مال لے لوں. سورہ مائدہ کے آیت نمبر 33 میں دیکھ لیجیے، تشریح میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ تمام چیزیں برائیوں کو قرآن مجید مٹانے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود واضح کرتا ہے ایسے لوگوں کو. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حدود مقرر کیے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بہت جو ہے وحشیانہ یعنی یہ پنشمنٹس ہیں اسلام میں. ایک کو اگر جرم دے دے تو دوسرے کی مجال نہیں ہوتی کہ کوئی ایسی حرکت کر سکے. آج کتنے جو ہے آپ کو ایسے کیسز ملتے ہیں. معصوم بچیوں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. آج گھر کی بچیاں، بیٹیاں، بہو بیٹیاں جو ہے سیف نہیں ہے.
ایک سیف اینڈ سیکیور معاشرہ ماحول دینا یہ ہمارا فرض ہے. ہمیں امت وسط خیرہ امت بنایا گیا. امر بالمعروف نہیں انل منکر اور نیکی کا جو ہے کام کرنا، برائی سے روکنا. یہ شراب کے اڈے، یہ جوئے کے اڈے بند کرانا ہے. یہ بڑے بڑے ننگر برہنہ پوسٹرز لگا دیے جاتے ہیں چوراہوں پر تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے. اور انٹرنیٹ کو دیکھ لیجیے، اتنا سستا کر دیا ہے. اس انٹرنیٹ سے آپ اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں؟ برائی کے کام، برائی دیکھ رہے ہیں. اللہ منع فرماتا ہے اس سے، ان تمام چیزوں سے. ہر چیز میں اچھائی ہوتی ہے. آپ اچھائی کو نہیں لے رہے ہیں، برائی کو دیکھ رہے ہیں. انٹرنیٹ کا ہونا، یہ تمام چیزیں سہولت ہے تاکہ آپ دین سیکھتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے برائی ہی کیوں لے رہے ہیں؟ رات بھر سوشل میڈیا پر جو ہے بزی رہنا. ان برائیوں کو روک تھام کرنا اور انصاف کے علمبردار بنا کر ہمیں اٹھایا گیا ہے. کوئی یہ کام کرے نہ کرے، امت مسلمہ تو ضرور لازم کرنا ہی ہے. اللہ اکبر. تو لیکن آج امت مسلمہ کو پتہ ہو تو پھر ایک ذمہ داری نبھا سکے گی نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وان کر رہا ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اور ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھار ہوگی. جہاں کہیں پائے جائیں گے ٹکڑے کیے جائیں گے، پکڑ لے جائیں گے، اسے انہیں بری طرح مارا جائے گا. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکو گے. یعنی یہ اللہ کی شریعت کا ایک مستقل نظام ہے. ایک اسلامی معاشرے، ایک اسلامی سوسائٹی، ایک اسلامی ریاست ملک میں اس طرح جو ہے مفسدین جو ہے پھول رہے ہیں، یہ زیب نہیں دیتا. جب بھی کسی معاشرے میں ریاست کا نظام یہ شریعت کو جب قائم کرے گا، نافذ کرے گا نا، تو پھر دوسروں کی ہمتیں ٹوٹ جائے گی، یہ برائی نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، یہ اللہ کی سنت سورہ مائدہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، جو کوئی کسی کو قتل کرتا ہے یا چوری کرتا ہے یا مال لوٹ لیتا ہے، مختلف سمتوں میں ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، سولی پر چڑھا دیا جائے گا، تڑی پار کر دیا جائے گا، ان کے سٹیزن شپ کو کینسل کر دیا جائے گا. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے نا. تو یہ اللہ کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے. اللہ واضح کرتا ہے اپنی سنت کو اللہ نہیں بدلتا. اس کے بعد آیت نمبر 63 سے 68 قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں. یسألک الناس عن الساعۃ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی. قل، آپ کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعۃ یکون قریبا، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. ہر حال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ کا فرمان پائے، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے. قیامت کب آئے گی، کب آئے گی کیوں پوچھ رہے ہو؟ آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سوال خاص طور پر کافر منافقین کیا کرتے تھے، اور اس کا مقصد، ان کا مقصد یہ تھا کہ علم حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ دل لگی، ٹھٹا، ہنسی مذاق. اچھا بتائیے کب آئے گی قیامت آپ ایک ہی بول رہے ہیں کہ کب آئے گی. اگر آپ سچے ہیں تو لا کر کھڑا کر دیجئے وہ گھڑی. تو اے نبی، آپ اس طرح ان کو کہہ دیجئے وہ گھڑی قریب ہے، موت آ گئی، تمہاری قیامت تو شروع، تمہارا خبر کا حساب شروع ہو گیا، تمہارا سوال جواب شروع ہو گیا. وہاں پر تمہیں کیا ملنے والا ہے، وہ تمہارا جہنم کی ایک کھڑکی تمہارے خبر میں کھول کر رکھ دی گئی. اب وہ جو قیامت کبریٰ ہوگی، اللہ اول سے لے کر آخری تک سب کو جو ہے اکٹھا کرے گا، وہ ہوگی سو ہوگی. لیکن جب انسان کی روح نکال لی گئی، دم نکل گیا، اس کی جان نکل گئی، اب اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس کا گھر، اس کی جائیداد، اس کا گاڑی، اس کا بزنس کیا ہو رہا ہے، اس کو کچھ علم نہیں. بس اس کو تو اب آگے کی سفر کی لگ گئی، اب کیسے میں پار کروں گا. اور منکر نکر کے سوالات، من ربو کا، من دینو کا، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ نہ سنت پڑھی، نہ سیرت پڑھی، نہ سنتوں پر عمل کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح صرف مذاق کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. اللہ نے بھی یہی کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. اور اللہ نے لعنت کی ہے
اور آخرت میں ان کو جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے اللہ سزا کے طور پر دے گا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابداً ابدا، لا یجدون ولیا، وہاں کوئی حامی مددگار نہیں پائیں گے، ولا نصیرا، نہ ان کو جہنم میں سے نکالنے کا، نہ ان کے عذاب میں کمی کوئی نہیں ہو سکے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اللہ اکبر، جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ کبھی دیکھ لیجئے سرے کو بھونا ہے نا، بکری کے سرے کو جب بھونتے ہیں تو کیسے اس کے دانت نکل کر آ جاتے ہیں، پورا چہرہ کھنچ جاتا ہے، کیسے بھیانک نظر آنے لگتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ یہ منافق، یہ کافر جن پر لعنت کی گئی ہے، جو اللہ، اس کے رسول، اس کے مومن مرد اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، ان سب کے لیے سزا ہے، اللہ نے مہیا کر رکھا ہے، دنیا میں اگر ملے نہ ملے، لیکن اللہ کے پاس ان کی سزا بڑی سخت ہوگی، اللہ نے واضح کر دیا۔ وہ سزا کیا ہے؟ ان کے چہروں کو بھنا جائے گا، اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوئی ہوتی، اس وقت پچھتاوا کرنے سے کچھ نہیں، ابھی اسی وقت جو ہے اس کو تھام لینا چاہیے۔ اور کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اور کہیں گے اے ہمارے رب، اپنے اپنے سردار، اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ یعنی بلیم کس کو دیں گے؟ وہ جو لیڈرز تھے، جن کی یہ پیروی کیا کرتے تھے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، جو درویش قسم کے ہو، یا جو ہے دین کی، جو لوگوں کو بدعات خرافات کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ان کا ہو، جو ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم نے ان کی اطاعت کی، ان کو ہم نے فالو کیا، کیا اللہ نے کہا کہ ان کو فالو کرے؟ پھر کیوں فالو کیا تھا؟ اللہ نے تو قرآن مجید میں جو ہے جن کے بارے میں حکم دیا کہ جن کی پیروی کرنا ہے، اس کے بغیر تمہاری جو ہے ایمان مکمل نہیں ہوتا، ان کی تو تم نے نہیں کی، کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے تو واضح کر دیا تمہارا دین، ایمان اگر مکمل ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جو رسول تمہیں دے اس سے لے لو، جو جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو تم نے کیا کیا؟ ان کی تو نہیں کی۔ یہ درویش، یہ جو تمہارے لیڈرز، ان کے کیا اللہ نے کہا تھا؟ تم اپنی خواہشات نفس کے مطابق جا رہے تھے، تمہارے دل نے جو سوچا، جو چاہتا تھا وہ تمہیں مل گیا تو تم نے اس پارٹی میں چلے گئے۔ آج پارٹیاں دیکھیے، جیسے لباس بدلتے ہیں ایسے دن بدن پارٹیاں، آج کوئی پارٹی تو کل کوئی پارٹی، مفاد دیکھتے ہیں، کہاں پوزیشن دیتا ہے تو اس پارٹی کو چھوڑ کر اس دوسرے میں چلے جاتے ہیں، مفاد پرست بن جاتے ہیں۔ یہ کام کرتے یا نہیں کرتے؟ تو اللہ یہاں پر فرماتا ہے تو قیامت کے دن جب ان کے چہروں کو آگ میں بھنا جائے گا، آگ پر جو ہے الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، اس وقت کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، اور کہیں گے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، کس نے کہا تمہیں اطاعت کرنے کی، اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے ہٹا دیا، اللہ ان کی وجہ سے، اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے نہیں بلکہ ان کو تو جہنم میں ڈال، ان کی وجہ سے ہم نے جو ہے یہ گناہ کا کام کیا۔ آج کچھ لوگ دیکھ لیجئے، کچھ کرائے کے لوگوں کو رکھتے ہیں، کس کو قتل کرنا، کس کا جو ہے مال چھین لینا، کس کو اجاڑنا، کس کو بسانا، ان کے اشاروں پر ناچتے رہتے ہیں۔ یہ بھول گئے کہ قیامت ہوگی، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ تو آج کسی کی باتوں میں مت آیا کریے، اور اسی طرح دین کے معاملات میں بھی یہ صحیح، یہ غلط، یہ حلال، یہ حرام، ہر ایک اٹھ کر یہ کہنے لگتا ہے، کسی کی بات نہیں۔ خود آپ قرآن کو پڑھیے، سنت کو پڑھیے، جتنا حد الامکان ہو سکے اچھی جگہوں سے، سندوں سے جو ہے علم کو حاصل کریے، پھر اللہ سے دعا کرے، اللہ جو سچ ہے، جو حق ہے میرے دل پر کھول دے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ تو کچھ کرنا نہیں، نہ پڑھنا، نہ لکھنا، نہ سننا، کچھ نہیں، صرف تعصبات میں آ جانا، پریجوڈیس۔ انہوں نے یہ کہہ دیا تو بس ان کی بات مان لینا، انہوں نے فلاں مولانا نے کہا یہ غلط تو بس غلط۔ جی آپ کو قرآن اور سنت سے دلیل ہے؟ آپ دلیل تو دیکھیے نا۔ اس طریقے سے اندھے گنگے بہرے، جیسے بکریوں کا ریوڑ، وہ چرواہا کی ایک آواز پر اس کے پیچھے نکل پڑتے ہیں، وہ کہاں لے جا رہا ہے، کیا ہمیں ذبح کرنے لے جا رہا ہے، ہمیں کھلانے کے لیے لے جا رہا ہے، چرانے لے جا رہا ہے، کچھ نہیں، اس کی آواز پر جیسے چل پڑتے ہیں۔ تم آج اسی طرح اندھے گنگے بہرے بن کر تم حق کو چھوڑ کر باطل کے پیچھے کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب ان کو عذاب دے دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے
کہ پروردگار ہم نے اپنے سردار اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہی ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، اور اسی طریقے سے آج ہمارے رسم و رواج طور طریقے قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ یہ مہندی، سانچا، ہلدی، یہ سب قرآن اور سنت سے ہے۔ یہ یعنی ہال بک کرانا، ڈیکوریشن پہ، گاڑی کے ڈیکوریشن اور پھولوں پر جو خرچ کرتے ہیں بے تحاشا، 4 5 ڈشز مینیو، کیونکہ ہمیں جو ہے ایک بیٹی، ایک لوتی ایک بیٹی، آخری گھر کی آخری شادی، پہلی شادی، یہ لیم ایکسکیوزز، جسٹیفیکیشنز دیتے ہوئے اسراف کرنا۔ اسی طرح دیکھیے شعبان کی رات، شب معراج، ان راتوں کو منانا کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اپنے باپ دادا کے رسم و رواج؟ کہتے ہیں پتہ نہیں، ہمارے گھروں میں کیا کرتے تھے، بچپن سے دیکھا کرتے، چراغے جلاتے تھے، ہم بھی جلا رہے ہیں جی، کھچڑے بناتے تھے، ہم بھی بنا رہے ہیں، سلسبیل بناتے تھے، ہم بھی بنا رہے ہیں، مٹکے میں دھواں اود کا دے کر شربت بنا رہے ہیں، پی رہے، پیاسے تو وہ کربلا میں شہید ہو گئے، گلے تو ہم آج تر کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا لاجک ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو دیکھیے کہ اس کے بارے میں جو ہے قرآن اور سنت سے ہمیں کیا حکم ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کچھ نہیں۔ دیکھیے قیامت کے دن جا کر اس کی حقیقت کھل جائے گی، کوئی بھی اعتبار سے کیوں نہ ہو جائے۔ اور کیا کہیں گے؟ اللہ سے دعا کریں گے، ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولنہم لانا کبیرا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے، ان پر سخت لعنت کر۔ جو ہمارے لیڈر، پیشوا، جو بڑے تھے نا، انہوں نے جو ہمیں گمراہ کیا، یہ انہوں نے گمراہی کی راہ اختیار کر لی، ہم نے ان کے نقش قدم پر چلا، ان کی وجہ سے آج ہم جہنم میں آ گئے ہیں۔ لہٰذا ان لیڈرز کو تو، جن کو ہم نے فالو کیا ہے، تو ان کو دوہرا عذاب بھی دے، ان پر سخت لعنت کر۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات فرمائی، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ یہ اسرائیلی روایتوں میں بہت ساری باتیں آتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ نبی کے بارے میں ایک افواہ اڑا دی تھی کہ وہ ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھا کرتے تھے، چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے برس کی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے، اسی لیے یہ اپنے آپ کو ہمیشہ لپیٹ کر اوڑھ کر رکھا کرتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اذیت سے آپ کو بری ذمہ کرنا تھا موسیٰ نبی کو۔ تو یہ اسرائیلی روایتیں ہیں، قرآن کا کچھ نہیں۔ اللہ نے تو صرف یہ بات بتا دیا کہ موسیٰ نبی کو کیسی طرح طرح کی اذیتیں انہوں نے دی، کتنا جو ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آ کر تنگ کیا کرتے ہیں۔ موسیٰ ایک ہی غذا کھاتے کھاتے جان خشک ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا کریے ہمارے لیے کھیرا، ککڑی، ساگ، لہسن، مسور کی دال، یہ سب منہ کے مزے چٹپٹے ہمیں چاہیے۔ اور گائے ذبح کرنے کا تو کہنے لگے کہ آئے موسیٰ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ نبی کو دیکھ لیجئے، اور کیسا عزت اور احترام دینے کی بجائے موسیٰ موسیٰ نام سے پکارا کرتے، جبکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم عزت کرنے کا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادب سکھا دیے گئے ہیں، ٹکٹس، مینر سکھا دیے گئے ہیں۔ جو کوئی ہمارے نبی سے اونچی بات کرے گا اونچی زبان میں، ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ سورہ حجرات میں آگے جا کر ہم پڑھیں گے، اتنا ادب سکھا دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے برخلاف بنی اسرائیل نے موسیٰ نبی کو طرح طرح کی اذیتیں۔ تو ایک دن وہ غسل کر رہے تھے تو ہوا نے آ کر ان کے کپڑوں کو اڑا کر لے کر گئی۔ وہ کپڑوں کو، ان کے کپڑے وہ لینے کے لیے اس کا پیچھا کیا تو سب کو نمایاں ہو گئے۔ تو سب نے دیکھ لیا کہ ان کے پیٹھ پر کہیں بھی جو ہے جسم میں کوئی داغ دھبا نہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ نے ان کو بری ذمہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، اور نبوت کے سلسلے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ بقرہ میں کہ کس طریقے سے آپ موسیٰ نبی کو کتنی اذیت دیا کرتے۔ تورات بھیجا تو کہنے لگے کہ تورات کو ہم نہیں لیں گے، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور سبت کا قانون توڑا انہوں نے، اور اللہ کو علانیہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے مانگا انہوں نے، کیا کیا اذیتیں نہیں دی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، ٹھیک بات کیا کرو، اپنے ہو یا پرائے ہو، نقصان ہو یا فائدہ ہو، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو۔
اپنی شہرت کا ہو یا اپنی جو ہے بے عزتی کا، کہیں کچھ کیوں نہ ہو جائے، حق بات، انصاف کی بات کیا کہو، لگی لپٹی بات نہیں، مفاد کے اعتبار سے نہیں، اپنے والے ہیں تو گناہ کو چھپا رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ ساس بہو میں جھگڑا تو اگر جو غلطی ہے تو اس کو آپ بتائیے، ساس ہے تو ساس، اب یہ نہیں کہ ماں ہے ماں کو کیسی تکلیف دوں، نہیں۔ اگر بیوی نے زیادتی کی تو محبت میں جو ہے آ کر بیوی کی بات کو چھپا رہے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے قولوا قولا سدیدا، اور کھری بات، سچی بات، انصاف کی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ کیا کرے گا؟ سیدھی صحیح ٹھیک بات کرنے سے، انصاف کی بات کرنے سے، گھروں میں انصاف عدل کو قائم کرنا ہے تو اللہ تمہارے اعمال کو درست کرے گا۔ جہاں کوئی حق کی بات، جہاں کہیں کسی کا جو ہے کسی انسان کی یعنی عزت کا پرچم یعنی اس کے جو ہے چیترے اڑائے جا رہے ہیں، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، تو کوئی بھی جو بھی اس کی دفاع کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی جو ہے عزت کی دفاع کرے گا، اور تمہارے معاملات کو اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ کتنے فائدے ہیں دیکھ لیجئے، یعنی حق کو حق کہنے میں کتنے فائدے ہیں، جب حق پر عمل کرتے ہیں تو سبحان اللہ کیا کہنا۔ تو اللہ واضح کرتا ہے کہ اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر کرے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ دنیا کی کامیابی، موٹر، گاڑی، بنگلہ، نوکر چاکر، سکون کی زندگی، بچے سب ویل سیٹل، ایک امریکہ، اٹلی، جاپان، یعنی پورے کہتے ہیں نا جب کوئی گئے تو ان کے تو پورے 5 انگلیاں گھی میں، اب کڑھائی بھی گھی میں، یعنی منہ بھی گھی میں آ گیا، اتنا جو ہے ریل چھیل آنا جانا، اب اٹھے بیٹھے عمرہ پہ جا رہے ہیں، اٹھے بیٹھے سنگاپور، امریکہ، جیسا کہ ان کے لیے بہت چھوٹا ہو گیا کہ ٹرین میں آ رہے ہیں۔ ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے لاکھوں مال خرچ کر آتے ہیں، کہاں امریکہ سے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، اتنا مال خرچ کر کے۔ یہی مال کچھ غریب لڑکیاں جن کا نکاح نہیں ہو رہا وہاں لگا، یہ کتنا ثواب دے گا، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر کرے گا۔ صرف ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے، صرف ایک بات کو آپ یہ کرنے کے لیے کہ نہیں جانا ہے، وہ کہاں چلیے بالکل پھر بھی کوئی قریب کا ہے، پھر بھی سو کے کچھ نہ کچھ گنجائش ہے، لیکن جو چچیرے تائرے منہ میرے رہتے نہیں رشتہ داری کو نبھانا ہے، یہ کوئی رشتہ داری ہے۔ دیکھیے مال یہ جو تمہیں دیا ہے نا، تم اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر سکتے، اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ یہ مال تم اپنے ماں کے پیٹ سے گڈیاں لے کر نہیں آئے تھے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، وہی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جہاں خرچ کرنے کا، تعیشات پر نہیں، ایسی چیزوں پر نہیں، اسراف نہیں ہے۔ ڈیکوریشن پر 1 گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گا، موویز بنا رہی، ویڈیوز پر، پتہ نہیں کھانے پر، ایسے 5 سٹارز میں ایک بندے کا کھانا کتنے ہزار، یہاں تو اور کاسٹلی ہے، اور ڈالتے کچھ ہیں، کھانا تھوڑا ہوتا ہے، ڈالتے بھر لیتے ہیں، پلیٹ ضائع کر دیتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اور گھروں میں نا اتفاقی ہے، سکون نہیں، بچوں میں جو ہے لڑائی جھگڑا، میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے، وراثت کے جھگڑے چل رہے ہیں، بیماریوں نے گھر گھیر لیا ہے، ڈیرا ڈال لیا ہے، نہ میں نے سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ایسے وقت میں اگر سکون اور اطمینان کے لیے حق کا ساتھ دیا کرے، حق پر چلنا شروع کر لیجئے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے معاملات کو درست کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر کرے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ کامیابی چاہتے ہو نا، آؤ قرآن اور سنت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ اب آخری میں جو ہے سورہ کا اختتام ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ امانت کا ذکر کر رہا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اس امانت کو آسمان، زمین، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جو ہے جاہل ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ اللہ تعالیٰ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے
کہ اللہ منافق مرد منافق عورتیں مشرک مرد مشرک عورتوں کو سزا دے، مومن مرد مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ کا اختتام ہو گیا ہے۔ اب اس میں دیکھ لیجئے امانت کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ امانت کیا ہے؟ جو کوئی اپنا مال، اپنی راز کی بات یا کوئی اپنی قیمتی چیز آپ کے پاس لا کر رکھ دے تو وہ جیسے حالت میں رکھا تھا اسی حالت میں آپ کو اسے لوٹا دینا ہے۔ یہ امانت ہوتی ہے۔ اگر اس میں سے آپ نے جو کچھ بھی کیا تو وہ کیا بن جائے گی؟ خیانت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کلام کو یعنی سورے کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی حقیقت، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس حیثیت میں ہوتے ہوئے اگر وہ دنیا کی زندگی کو محض ایک کھیل تماشا سمجھ کر بے فکری کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو کس طرح اپنے ہاتھ کو خود اپنے مستقبل کا جواب دہ کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ ہلاک کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، کچھ لوگ اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت دیا، مال دولت آسانیاں ہیں، گھر میں یعنی ٹی وی ہے، وائی فائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن سنت نہیں سنتے بلکہ ٹی وی ڈرامے سیریل لا یعنی باتیں لا یعنی کاموں میں ان تمام چیزوں کو اختیار کر کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان میں لے کر جا رہے ہیں۔ یہ بات ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہلاک ہونا، امانت میں خیانت۔ ابھی آؤں گی میں اس بات کی طرف۔ دوسرا، کچھ نوجوان دیکھ لیجئے، اللہ نے اچھے جسم دیا، طاقت دی، صلاحیتیں دی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈپریس آ کر فرسٹریٹڈ ہو کر نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، گھروں سے بھاگ جاتے ہیں اور جو ہے کسی نہ کسی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، برائیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ امانت سے مراد خلافت ہے۔ قرآن مجید کی روح سے انسان کو زمین میں جو ہے اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا بنا کر بھیجا؟ خلیفہ۔ خلیفہ کا مطلب ون آفٹر اندر، ایک کے بعد ایک آنے والا۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ امانت سے مراد اطاعت ہے۔ قرآن میں جو ہے امانت جہاں جہاں لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے خلافت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاعت اور معصیت کی جو آزادی دے رکھا ہے نا، اس آزادی کو مستقل استعمال کرنے کے لیے اس نے اپنے بے شمار مخلوقات پر تبصرہ کر کر جو اختیارات عطا کیے ہیں، لازم اس کا یہ نتیجہ ہے خود اس نے جو اعمال اختیار کیے ہیں خود وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ تو یہ امانت کتنی اہم ہے اور جو ہے گرا باری بھی ہے، اس کا تصور دلانے کے لیے یعنی کتنی بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ یہاں آسمان زمین اور اپنی ساری عظمت کے باوجود، پہاڑ اپنی زبردست جسارت یعنی جسامت کے باوجود اس کو اٹھانے کی طاقت ان میں نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھے، لیکن مگر انسان ضعیف تمام ان چیزوں سے، آسمان سے، زمین سے، پہاڑوں سے اگر کمپیئر کر لے تو انسان کیا ہے بتائیے؟ چھوٹا سا جرثومہ، لیکن اس نے اس ذمہ داری کو کمزوری ہونے کے باوجود اپنی ذرا سی جان پر اس نے یہ بھاری بوجھ ڈال لیا۔ زمین اور آسمان کے سامنے اس بار امانت کا پیش کیا جانا، اس کا مطلب اس سے اٹھانے سے انکار کرنا، ڈر جانا، اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس بار کی ذمہ داری، کیونکہ پوری کائنات مسلم ہے، اطاعت فرما بردار، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، وہ ایک پل کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن انسان جان بوجھ کر بھی کرتا ہے، عمدن بھی کرتا ہے، غفلت میں بھی کرتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے اللہ سے ناراض ہو کر بھی کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ سب کو معلوم ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، سچ اچھی بات ہے، مسلمان ہیں تو مسلمان کے حقوق ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، نماز کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں کرتا ہے یہ حرکت؟ کبھی غفلت میں آ کر، کبھی جو ہے جوش میں آ کر، کبھی اقتدار کے پاور میں آ کر کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرنے لگتا ہے۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اللہ نے اس کو کس مقصد کے لیے بھیجا وہ تمام چیزیں بھول جاتا ہے۔
خلیفہ، اللہ نے تمہیں خلیفہ بنا کر، خلفۂ راشدین 4 ہیں نا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ون آفٹر اندر آ کر انہوں نے ذمہ داری کو نبھایا۔ امت مسلمہ کا ایک امیر ہونا چاہیے، ایک خلیفہ ہونا چاہیے، ایک لیڈر ہونا چاہیے، اس کے حکم پر سب لوگ وہ کام کرنے لگے۔ آج کوئی ہمارا لیڈر نہیں ہے، ہر ایک اپنا لیڈر بنا ہوا ہے، سب مل کر جو ہے ایک جماعت، ایک متحد ایک نہیں ہوتے، ایک امیر کی بات نہیں، میں کیوں اس کی بات، انانیت، میں کیوں، یہی کام ابلیس نے بھی کیا تھا، میں کیوں اس کی بات مانوں، کیا میں کیوں اس کو سجدہ کروں، مجھے تو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو مٹی سے، تو مٹی جو ہے حقیر سی چیز ہے، سپیریارٹی، اپنے بڑپن، اپنے علم کا، اپنے عہدے کا، اپنے مال کا تکبر، یہ اپنی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پورے ساری کائنات کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، مسلم ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتی۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو انس اور جنس کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیار کی آزادی دے رکھا ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ سیدھے ہاتھ اللہ نے بیچ راستے میں لا کر کھڑا کر دیا، سیدھی طرف نکلو گے، رائٹ ٹرن لوگے تو جنت، لیفٹ ٹرن لوگے تو جہنم۔ اب چوائس از یورس۔ اب آپ کو آ گیا کہیں سے انویٹیشن کے، ٹھیک لنچ بھی ہے اور وہاں پر کوئی کلچرل پروگرام ہے، آپ کو آنا ہے۔ اب آپ کا جو ہے قرآن کی کلاس ہے، کوئی امپورٹنٹ آپ کا قرآن کی بات ہے، پروگرام ہو رہا ہے، تو اب آپ کشمکش میں یہاں جاؤ یا نہیں۔ اب آپ کا جو ہے، آپ کا ایمان جتنا، آپ اس کی طرف اتنا متوجہ ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، کھانے میں چلے جائیں گے، یہ تو 4 بجے تک چلے گا، کلاس اٹینڈ کر کر چلی جاؤں گی، نہیں اسی ٹائم پر ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہیڈ فونس لگا لے کر سنتی چلی جاؤں گی، سنتی رہوں گی، کیا ہو جائے گا؟ آپ نے تھوڑی سی بھی کلاس اٹینڈ کر لی، تھوڑا بھی نیک کام کر لیا، آپ کا اجر پوری کلاس بیٹھ کر سننے کے برابر دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ جانتا ہے نا مجبوری آپ کی، لیکن مجبوری کے بغیر ہیلے بہانوں سے کام نہیں چلتا۔ وضو کرنا ہے، اللہ نے تیمم آپ کو دے دیا، لیکن سستی کاہلی سے بیٹھے بیٹھے تیمم کرنے، پھر یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہے تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ لیننسی دے دی گئی تو اس کا غلط استعمال۔ ہم بھی بچوں کو کہتے نا، ہماری پیار محبت لال نے تمہیں بہت ایزی تم نے لے لیا کہ ہر بات کو تم اپنے سے کرنے لگے، ہم بڑے ہیں مشورہ نہیں لیتے، ڈانٹتے ہیں نا بچوں کو۔ ایسے ہی دین کے معاملات میں خاص طور پر، اور دین امانت ہے، تمہارے جسم کا ایک ایک کاسہ امانت ہے، اللہ نے جیسے اس کو استعمال کرنے کا حق دیا ہے، حکم دیا ہے، ویسے تمہیں استعمال کرنا ہے۔ آنکھوں کو برائی سے، کانوں کو برا سننے سے، زبان کو برا بولنے سے، اس کو اگر ہم غلط استعمال کر رہے ہیں تو پھر امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ کسی کی بات راز تو راز رکھا کرو، ٹو میں مت لگا رہو، کسی کو ایزا مت دیا کرو، یہ سب امانت میں آتی ہے۔ امانت کا مطلب یہ نہیں کوئی میرے پاس قیمتی مال لا کر نہیں رکھا تو میں کون سے امین بن گئی۔ اللہ نے تمہیں امانت دار بنا کر بھیجا ہے، یہ دین امانت ہے، یہ قرآن امانت ہے ہمارے پاس، اس کو آگے پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جوں کا توں لوگوں تک پہنچانا، سسکتی، دم توڑتی، بھٹکتی ہوئی روحوں کو اس روشنی میں لے کر آنا، اس ذمہ داری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جان جوکھے میں ڈال کر آپ نے ذمہ داری کو نبھایا، صحابہ کرام نے نبھایا، تابعین نے، تبع تابعین نے، انہی کی بدولت دین آج مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہوا ہے۔ زمین کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پر کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے، جہاں اذائیں نہیں ہو رہی ہیں، وہاں تک دین کس نے پہنچا؟ انہی کی بدولت تو ہوئی ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس امانت کو آسمان، زمین، پہاڑوں کے سامنے، آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کرنے سے پہلے پیش کیا تھا، مگر انہوں نے اس بار کو اٹھانے کی اپنے آپ میں طاقت نہ پائی، تو اللہ نے آدم سے فرمایا میں نے امانت کو آسمان، زمین، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تھا، مگر انہوں نے اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں پائی، تو اس میں جو کچھ ہے کیا اس کے ساتھ تم اسے اٹھا سکتے ہو؟ آدم علیہ السلام کو کیوں بنایا؟ علم کیوں سکھایا؟ یہ علم ہے نا، قرآن کا علم سیکھنا، یہ علم کا زمانہ ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اس علم کو سیکھنا ہے۔ پہلی وہی علم کے اعتبار سے اقرا پڑھی ہے، پہلی چیز اللہ نے جو پیدا کی وہ ہے قلم، اکتب، قلم نے کیا لکھوں، لکھ انسان کی تقدیر۔ آج ہمیں دل ہی نہیں لگتا قرآن میں، نہ سنت میں، نہ اس دینی علم کو سیکھنے میں۔ دنیا کا تو پڑھ چکے ہیں، ڈاکٹریٹ ہو گئے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے صفر ہیں ہم۔
اب کہتے ہیں کہ اب کیا سیکھ کر کیا کریں گے، اب تو بس ہو گیا ہے، اب تو فلانا یہ ہے، اب تو بوڑھے ہو گئے، ذہن صحیح نہیں. کس نے کہا؟ صرف 3%، وہ بھی 90 کے قریب میں آتے ہیں آپ، 100 کے قریب میں 3% سیلز ڈیڈ ہوئے ہوتے ہیں آپ کے دماغ کے، 97 ایکٹیو ہیں. جتنا آپ ان کو کام دے گی وہ سیلز اتنے ایکٹیو ہوں گے، ورنہ ایمٹی مائنڈ ڈیولز ورک شاپ ہو جائے گا. اچھے کاموں میں ہمیشہ انگیج رہا کرے، کچھ نہ کچھ. یہ آپ کے غم، رنج، فکر، پریشانی، سوچ، ان سب سے آپ کو بچا کر رکھے گا. ایک اچھے کام میں لگ جائیں گے آپ، اچھی سوچ پیدا ہوگی، ایک نیکی دوسرے نیکی کو جنم لے گی، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، سکون، اطمینان، وقت بھی اچھی طرح، وقت بھی امانت ہے نا، وقت کو اچھی طرح ہمیں گزارنا ہے تو سب کچھ ہوگا نا. لیکن کیا کرتے ہیں؟ سوچئے ذرا، سوچنے کا مقام ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے چنا اور اللہ نے ان کو نام سکھائے، اور انہوں نے ان سب نام اور تمام ابن آدم میں، یعنی آدم کی اولاد میں یہ انہیرنٹ کر دیا گیا، جینیٹکس ہے نا، جینس میں آ گیا ہے علم کا. وہ حملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا، انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ انسان اس امانت میں خیانت کرنے والا بڑا ظالم، بڑا جاہل تھا. علی ابن ابو طلحہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ امانت سے مراد فرائض ہیں، امانت سے مراد دین ہے، امانت سے مراد اطاعت ہے، امانت سے مراد خلافت ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان اور زمین، پہاڑوں پر پیش کیا، اگر وہ انہیں ادا کریں گے تو انہیں اجر و ثواب عطا کرے گا، اور انہیں ضائع کر دیں گے تو انہیں عذاب دے گا. مگر انہوں نے اس بار امانت کو اٹھانے کو پسند نہیں کیا، ناپسند کیا، اور اس سے ڈر گئے کہ اللہ کے دین کی تعظیم کے تقاضوں کو پورا کرنے سے عاجز و خاسر نہ رہ گئے. اگر ہم سے کوئی کمی ہو گئی تو پھر اللہ پکڑے گا، یہ ڈر کر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں لیا. جب آدم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. یہی معنی ہے یہاں پر وہ حملہ الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل. سے مراد اللہ کے حکم سے غفلت، اٹھا تو لیا لیکن نبھا نہیں سک رہا ہے اس امانت یعنی اس فرائض کو. کچھ دیگر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد اطاعت بھی ہے. صحابہ اکرام کے انٹرپریٹیشنز ہمیں بہت کچھ کا کہنا ہے. قتادہ کا کہنا ہے کہ دین کی فرائض اور اس کے حدود ہیں. تو ان تمام اقوال میں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دین امانت ہے، قرآن امانت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں امانت ہے، سیرہ امانت ہے. کیا کر رہے ہیں ہم امانت میں خیانت؟ فرائض میں بتائیے نمازوں کی کتنی پابندی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کتنی پابندی. اس امانت کے متعلق حدیث میں آتا ہے، امام مسند احمد نے حذیفہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باتیں بیان فرمائیں جن میں سے ایک کو میں نے دیکھ لیا ہے، دوسری کا انتظار کر رہا ہوں. تو آپ نے ہمیں بیان فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوئی تھی، پھر قرآن نازل ہوا، لوگوں نے قرآن سے بھی معلوم کر لیا اور سنت سے بھی معلوم کر لیا کہ امانت کی کس قدر اہمیت ہے. پھر آپ نے ہم سے امانت کے اٹھا لینے جانے کے بارے میں بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آدمی سو رہا ہوگا کہ امانت اس کے دل سے کھینچ لی جائے گی تو اس کا نشان داغ کی طرح ہوگا. پھر وہ سوئے گا تو پانی باقی امانت بھی اس کے دل سے کھینچ لی جائے گی، سوچنے کی طرح جو ہے اس کا نشان، چھالے کی طرح اس کا نشان جو ہے باقی رہ جائے گا. اس انگارے کی طرح جسم تم نے اپنے پاؤں پر ڈال دیا ہے، جس سے تم نے اپنے پاؤں پر ڈال دیا ہو، جس سے وہ چھالا بڑھ جائے گا. اسے تم جو ہے پھولا ہوا دیکھو گے مگر اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ لوگ خرید و فروخت کرنے لگیں گے مگر کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا امانت دار کہلوائے گا، حتیٰ کہ کہے جانے لگے گا کہ فلانے خاندان میں ایک امانت دار شخص ہے، یہاں تک بھی کہے جانے لگا گا کہ فلانا شخص کس قدر بہادر، کس قدر حسین ہسمکھ ہے، کس قدر عقل مند ہے، مگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. ایک وقت تھا کہ میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میں نے کس سے خرید و فروخت کیا، کیونکہ خرید و فروخت کرنے والا مسلمان ہے تو اس کا دین بھی میرے دین کی طرف رہے گا. عیسائی ہو، یہودی ہو، یہودیوں کا تو
ان کا جو ہے ولی سے میرا جو ہے پاس لوٹے گا۔ تو یہاں سے مراد، اس حدیث سے مراد ہے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈال دیا قرآن کی محبت، دین کی محبت۔ یہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ ان کا دیکھ لیجیے معاملہ قرآن، دین، امانت کے اعتبار سے۔ لیکن اس کے بعد قرب قیامت کے قریب جو ہے آدمی سو کر رہے گا، امانت اس کے دل سے کھینچ لی جائیں گی، تو دل میں ایک نشان پڑ جائے گا۔ پھر وہ سوئے گا تو باقی امانتیں بھی اس کے دل سے کھینچ لی جائیں گی۔ سو وہ کیا، چھالے کی طرح ایک نشان ہے نا، چھالا بڑھ گیا، چھالے کی طرح رہے گا۔ اس انکار کی طرح، جس کے جو ہے انگارے کی طرح، جسے تم نے اپنے پیر پر ڈال دیا ہو، تو اسے جو ہے، اسے تم جو ہے پھلا ہوا دیکھو گے، پھول گیا لیکن اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو آج تعداد میں مسلمان زیادہ ہوں گے، لیکن قرب قیامت کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوٹی علامتیں جو بیان کی، امانتیں اٹھا لی جائیں گی۔ انسان نے اگر کوئی آج امانت دار ہے تو کہیں گے کہ فلاں زمانے میں ہمارے بچپن میں سنا کرتے تھے، یہ بڑا نیک آدمی تھا، یہ امانت دار تھا، امانت سے لا کر چیزیں پہنچایا کرتا تھا، ملاوٹ نہیں کیا کرتا تھا، فلانا بنیا کا دکان وہ کئی سال پہلے۔ اس طرح کہنا پڑے گا، کیونکہ مسلمان ہونے کے باوجود امانتیں دلوں سے اٹھا لی گئی ہے، ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ دین ذمہ داری ہے، اس کو پہنچانا ذمہ داری ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک تو امانت کا حق نہیں ادا کرتے، اگر ذمہ داری لیتے بھی ہیں تو ہم جو ہے اس میں غفلت برتتے ہیں، ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتے، اپنے مرضی سے کام کرتے ہیں، اپنے مرضی سے اس کو انٹرپریٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہیلے بہانے، جسٹیفیکیشنز، فتوے لینے لگ جاتے ہیں۔ جب جی چاہا ہم دین کے فرائض کو ادا کریں، جب جی چاہا ہم چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ یہ ہوتا ہے امانت؟ دیکھ لیجئے، تو دن بہ دن دیکھ لیجئے امانت ختم ہو رہی ہے، سچائی ختم ہو رہی ہے، جھوٹ سے بازار گرم ہے، سود سے بازار گرم ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے 4 چیزیں موجود ہوں تو پھر دنیا کی کسی بھی چیز کے موجود نہ ہونے کا تمہیں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1، حفظ امانت۔ اگر تمہارے پاس امانت کا ابھی بھی پاس ہے، ابھی بھی تم حفاظت کرتے ہو امانت کا۔ نمبر 2، سچ بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہیں۔ نمبر 3، حسن خلق، اچھے اخلاق ہیں آپ کے، حلال کھانا۔ یہ 4 چیزیں اگر ہے تو کوئی آپ کے پاس انہیں مال ہو نہ ہو، آپ کا سٹیٹس ہو، آپ کا بنگلہ ہو، موٹر ہو، لوگوں میں عزت ہو نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو۔ تو مجھے اور آپ کو جانچ کر دیکھنا چاہیے، کیا حفظ امانت میرے اور آپ کے اندر ہے؟ سچ بولنا۔ نمبر 3، حسن خلق، اچھے اخلاق ہیں، اور حلال کھانا۔ یہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی مس ہے، اور سورہ عصر میں دیکھیے 4 چیزیں ہیں، تمام انسان خسارے میں، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 کام جو کرے گا فلاح پائے گا۔ یہ جو 4 چیزیں جس کو تھام لے گا وہ فلاح پائے گا۔ اس کے پاس کوئی مال، دولت، سٹیٹس، پوزیشن، اولاد، نام، نمرود، عشرت کوئی ہو نہ ہو، یہ 4 چیزیں ہو تو وہ دنیا کا بادشاہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا۔ امانت، جس جگہ پر ہو تم، گھر میں کیا ہے تمہارا رول، بیوی، ماں، بیٹی، بہن، جو بھی رشتہ ہے تمہارا، امانت داری کے ساتھ اس رشتے کو نبھایا کرو۔ جو تم ذمہ داری، جہاں کہیں جاب کرتے ہو، امانت داری کے ساتھ، جو کام بھی تم نے لیا ہے امانت داری کے ساتھ۔ دین کے کاموں میں، اکثر دین کے کاموں میں ہی لڑائی جھگڑا تفرقے آ جاتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے اب بدظن ہو جاتے ہیں، دلوں میں اختلافات آ جاتے ہیں۔ یہ امانت ہے، اللہ کا دین ہمارے پاس، اس کی حفاظت کرنا، شریعت کی حفاظت کرنا، اس دین کو نافذ کرنا، لوگوں تک اس قرآن کو پہنچانا، یہ امانت ہے۔ سچ بولنا، اچھے اخلاق پیدا کرنا، حلال کھانا۔ یہ 4 چیزیں جب تک زندہ رہے گا تو ایمان بھی زندہ رہے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ امانت داری بھی زندہ رہے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس تو آج وہ دیکھ لیں گے، کل ہم سورہ سبا کو شروع کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت اللہ تعالیٰ خود واضح کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تو ادا ہی نہیں کیا جا سکتا، آپ کے احسان کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے، تو کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام تو بھیجا کرو۔ محسن انسانیت ہے، سسکتی دم توڑتی ہوئی انسانیت کو آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور میری مثال ایسی ہے، تم آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، گڑھے کے قریب، میں تمہاری کمریں پکڑ کر کھینچ رہا، لیکن تم چاہتے ہو کہ وہیں جانا چاہتے ہو۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نبی پر اپنی رحمتیں، اور اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مطلب رحمت نازل کرنا، فرشتے یا مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت کی دعا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس کی نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے، اس کا وضو نہ ٹوٹے، تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ کی طرف سے رسول اللہ پر صلات کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بے حد مہربان ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کا یعنی صلوات کا مطلب ہوتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ نا، اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے ہو تو یہ تمام چیزیں بے حد مہربان، آپ کی تعریف، آپ کا نام بلند کرنا، آپ کے کام میں برکت دینا، آپ کے پر جو ہے اپنی رحمتوں کی بارش برسانا۔ ملائکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عافیت درجے کی یعنی ایسی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنا اور آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے، یہ دعا کرتے ہیں آپ کے دین کی سربلندی کے لیے، آپ کی شریعت کو فروغ بخشنے کے لیے، آپ کو مقام محمود پر پہنچنے کے لیے فرشتے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ کفار، مشرکین، منافق میرے نبی کو بدنام کرنے، نیچا کرنے کی جتنی بھی وہ حربے کوششیں کر لیں، آخر روز وہ منہ کی کھائیں گے، اس لیے کہ میں ان کے چہروں کو ساری کائنات کے نظام و نسق جن و فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہا ہوں، وہ سب ان کے حامی ہیں، اور ان کی جو ہے مذمت کر کے کیا پا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کی کوشش، جبکہ اللہ کے رسول کا نام، اللہ فرماتا ہے میں اللہ کے رسول کا نام بلند کروں گا، میرے فرشتے ان کی تعریف کے چرچے کرتے رہیں گے، وہ اپنے جو ہے اپنے درجات کو بلند کرتے ہوئے پائیں گے۔ اس طریقے سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلو علیہ سلمو تسلیما، تو صلات کا مطلب جب اللہ پریپوزیشن کے ساتھ رہے تو اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک، کسی پر مائل ہونا، نمبر 2، اس کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہونا یا جھکنا، دوسرا اس کی تعریف کرنا، تیسرا اس کے حق میں دعا کرنا۔ یہ تمام لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے حق میں، اللہ سے کسی کے حق میں دعا کرنا، یہ تو نہیں ہوتا نا، جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو اللہ تو دعا نہیں کرتا ہے نا۔ تو پہلے 2 معنی محبت کے ساتھ متوجہ ہونا، اس پر جھکنا، اس کی تعریف کرنا۔ اور جو ہے جب یہ لفظ بندوں کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے فرشتوں کے لیے یا انسانوں کے لیے، تو اس میں جو ہے محبت، مدح، تعریف کا لفظ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صلو علیہ، اس کا مطلب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح حمد و ثنا کرنا، آپ کے لیے دعا کرنا۔ سلام کے لفظ کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، ہر آفت سے، کمزوریوں سے محفوظ رکھنا، جس کے لیے ہم اردو میں سلامتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہے کہ سلموا تسلیما۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی درود بھیجنے کا تو ہمیں طریقہ پتہ چل گیا، سلام کا طریقہ تو آپ ہمیں بتا چکے ہیں، نماز میں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملاقات کرتے وقت السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، مگر آپ پر صلوات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس جواب میں رسول اللہ نے بہت سے لوگوں کو بہت سے موقع پر جو ہے درود سکھائے ہیں۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ الفاظ سکھائے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابن عباس کو کیوں نہ ہو جائے، ابو حمیدی سعدی، ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک کو جو ہے تھوڑے سے الفاظ کی کمی بیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درود پڑھنے کا طریقہ، انہیں درود کے الفاظ سکھائے ہوئے ہیں۔ اب درود کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود واضح کرتا ہے، جو کوئی میرے نبی پہ ایک مرتبہ درود و سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں ان پر نازل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور نمبر 2، کثرت سے درود قیامت کے دن رسول اللہ کی قربت کا سبب بنے گی۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں بلند درجے کی ملنے کی دعا کرنا قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت کا سبب بنے گی۔ نمبر 4، درود جو ہے گناہوں کی مغفرت، تمام دکھ، مصیبتیں، غموں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ۔ 5، رسول اللہ پر درود بھیجنے والے پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے پر اللہ سلام بھیجتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز گھر سے نکلا اور کھجور کے باغ میں داخل ہوا، بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز گھر سے باہر نکلا اور کھجور کے باغ میں داخل ہوئے اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح تو قبض نہ کر لے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کی طرف ہی دیکھتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دے دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا تو میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا، سبحان اللہ۔ تو ذرا دیکھیے، لوگ کبھی نا اتفاقی ہو تو سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کو، لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ جب اس میں سلام کا لفظ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پر سلام بھیجتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کثرت سے درود پڑھتے رہیے، 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام درود پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا سبب بنے گی۔ اور درود پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے، دعا کی قبولیت کے لیے درود لازمی شرط ہے۔ درود پڑھنے والے پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک دفعہ رحمت، ایک دفعہ درود پڑھنے والے پر اللہ کی 10 رحمتیں، ایک مرتبہ سلام بھیجنے والے پر 10 مرتبہ سلام بھیجا جاتا ہے۔ ابو طلحہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہماری مجلس میں تشریف لے کر آئے، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ہم نے پوچھا آج ہم آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں رسول اللہ، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل تشریف لائے، بشارت دی، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے لیے یہ بات خوشی کا سبب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کہے گا اس کو 10 مرتبہ سلام کہوں، سبحان اللہ۔ اس کو نسائی نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہا فرشتے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ عامر بن ربیعہ اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں
جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ اب جو چاہیں کم پڑھے، جو چاہیں زیادہ پڑھ لیں۔ تو دیکھ لیجئے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنے والے کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹاتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ 12 یا 14 جو میں نے آپ کے سامنے درود کی فضیلتیں بتائی ہے، اس کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے کثرت سے جو ہے درود پڑھتے رہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیے۔ اس کی اگر درود کی اہمیت ہے کہ آپ کا نام سننے کے بعد روزانہ درود یعنی درود نہ پڑھنے والوں کے لیے رسول اللہ نے بد دعا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، اللہ کے نبی کون جس نے میرا نام سنا مجھ پر درود نہ بھیجا۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آمین، دوسری مرتبہ آمین، تیسری مرتبہ آمین۔ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی، اس پر میں نے آمین کہا۔ اس میں سے ایک دعا جس نے میرا نام سنا اس نے مجھ پر درود نہ بھیج کر مجھ پر ظلم کیا۔ تو رسول اللہ کا نام سن کر درود نہ بھیجنے والوں کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا درود ہی صحیح پڑھ لیا کرے۔ تو یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا۔ جو جتنا کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام، دل میں سکینت ہوگی، اطمینان ہوگا، ڈپریشن فرسٹریشن سے نکلیں گے، ایک امید جنم لے گی اور دل میں نور بھرے گا، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب بنیں گے۔ رسول اللہ پر درود بھیجنا جنت سے یعنی درود نہ بھیجنے والا جنت سے محروم ہو جائے گا۔ جس دعا سے پہلے جو ہے درود نہ پڑھی جائے گی وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کی اہمیت اس کے بارے میں جو ہے فضیلت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، تو لہٰذا اس کو پڑھتے رہیے، دعا کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت احسانات ہیں، خاص طور پر ہم خواتین کے لیے۔ آپ نے ہمیں جینے کا حق دلوایا، وراثت میں آپ نے حق دلوایا، ماں یعنی بیٹوں کو آپ نے حکم دیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت، شوہروں کو حکم دیا کہ واشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معاملہ کیا کرو، اور جو ہے باپ اور بھائی کو حکم دیا کہ تیری بہن یا بیٹی مطلقہ ہو، بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ، ان کے نان نفقے کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے جو ہے مردوں پر عائد کرا دیا ہے۔ یہ تمام یعنی اس زمانے میں عورتوں کی جو خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، اس بدترین ماحول معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق دلوائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم پر ہے۔ اس احسان کا حق ہم کیسے ادا کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو ہے کثرت سے درود السلام بھیجتے ہوئے۔ تو پھر ایک بار جو ہے درود السلام بھیجتے ہوئے ہم آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں، دکھ، بیماریاں، تکالیفوں کو دور فرما دے، ہمارے ڈپریشن، فرسٹریشن اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرما دے، ہم سب کے حق میں ہر معاملات میں خیر کے فیصلے صادر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہم الخیر، شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔